बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासी और अवामी रहनुमा इमरान खान को माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों की गैर आइनी गैर कानूनी कैद में 163 दिन मुकम्मल हुए और आज के दिन भी इमरान खान का आपके लिए एक ही पैगाम कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। और वादे के मुताबिक हर वीलाग के शुरू में हम इंशाल्लाह आपको इमरान खान की खैरियत से आगाह किया करेंगे और इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचाया करेंगे। तो जनाब, बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आने वाले फैसले के बाद उससे बदबू के भभूके 36 घंटे गुजरने के बाद भी उड़ रहे हैं और अब तो ये हालत है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद लोग ही इस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। और अब इत्तलात हैं काजी फायज ईसा साहब के घर ही से दो मजीद इस्तीफों की और किस तरह से काजी फायज ईसा को अपनों ही ने नंगा कर दिया और किस तरह से दो जर्नैलों का लोंडा खुलकर सामने आया। तारीखी हकाइक के साथ साथ बिल्कुल ताज़ा तरीन नई मालूमात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात के हवाले से आगे ही बड़ी ज़रूरी है आप तक पहुंचानी, जिस पर हमारे दोस्त वकार मलिक साहब, जिन्हें आप बड़े शौक से सुनते हैं, उन्होंने भी उसके ऊपर बात की है। और उस बात को मैं अगर मज़ीद आगे बढ़ाऊं तो पहले मैं आपके सामने एक बात रख लूं कि 3 लोग हैं जिनके मुतल्लिक मैं हमेशा से एक बात कहा करता हूं, नवाज शरीफ, काजी फायज ईसा और हामिद मीर। अच्छा, अब इनकी पैदाइश बिल्कुल एक जगह की है, यह आपने ज़हन में रखना है। और इनकी पैदाइश, इनकी जो पहली दरसगाह है नवाज शरीफ साहब की, काजी फायज ईसा साहब की और हामिद मीर साहब की, वो है जनाब इस्टेब्लिशमेंट की नरम गरम फौजी जर्नैलों की नरम गरम गोद। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, किसी प्लेटफार्म पर अगर बुलाया जाए तो वहां पर सबूत रखने के लिए भी हम तैयार हैं। और इसी प्लेटफार्म पर आपको इससे पहले कई सबूत हम दे चुके और हमेशा से इन्होंने प्रूव किया है अपनी इस गोद के मुतल्लिक। अब देखिए, जैसे बोनो ने, मैं उन्हें बोने कहता हूं, बोनो ने नवाज शरीफ को कितना हीरो बनाया कि जनाब वोट को इज्जत दो का नारा है नवाज शरीफ का। और आखिरकार हुआ क्या, हम इसी प्लेटफार्म पर आपको बताते रहे कि नहीं जनाब, ये रॉन्ग नंबर है, ये जर्नैली लोंडा है 1982 से। तो वही हुआ, आज फिर वो जर्नैलों की नरम गरम गोद में बैठे हुए इस्टेब्लिशमेंट के बूट चाट रहे हैं और डट के खड़ा है कप्तान। दूसरे एक शख्स को जिसको बोनो ने हीरा बनाया, जो है वो हीरो बनाया, और आज वो अपनी इस गलती के ऊपर बज़ाहिर शर्मिंदा है, लेकिन सोशल मीडिया रीच और अपनी क्रेडिबिलिटी कायम करने के लिए बज़ाहिर जो है वो लिख और बोल रहे हैं काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ। तो उस वक्त आपको ये बात क्यों ना याद आई जब आप काजी फायज ईसा साहब को हीरो बना रहे थे। हम तो इस प्लेटफार्म पर आपको बताया करते थे कि काजी फायज ईसा साहब की एंट्री कैसे हुई मेमो कमीशन के अंदर, फैसला उन्होंने क्या दिया। जब उन्होंने यूसुफ गिलानी के खिलाफ फैसला दिया उस वक्त भी वो जर्नैलों की गोद में बैठे हुए थे, और आज जब उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया तो आज भी वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों के नाम नहीं लूंगा, आपके सामने हरगिज़ नहीं रखूंगा, आपको खुद अच्छी तरह से उन जो है लोगों का अंदाजा है। मैं सिर्फ हामिद मीर की बात करूंगा आगे चलकर। आपको बताता हूं जनाब, बोनो ने नवाज शरीफ को हीरो बनाया, वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में घुस गया। बोनो ने काजी फायज ईसा साहब को हीरो बनाया और वो भी जर्नैलों की गोद में घुस गए। और आज वो बोने काजी फायज ईसा साहब पर तनकीद कर रहे हैं और गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं नहीं जनाब, हमने तो ऐसे कहा था, हमने वैसे कहा था। इस बात को समझिए, मैं आगे चलकर आपको समझाता हूं। इसी तरह से जो हामिद मीर साहब को हीरो बना रहे हैं उनको भी जरा तहकीक कर लेनी चाहिए। जब 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत फौज ने गिराई तो हामिद मीर ने इसे 100% दुरुस्त करार दिया। जब यूसुफ गिलानी की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ गिराई गई तो नवाज शरीफ ने, तो हामिद मीर ने इसे दुरुस्त करार दिया। और आज अगर इनका यह दावा है कि 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत अगर इनके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई थी तो उस वक्त भी इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ कालम लिखा और कहा कि जनाब ठीक हुकूमत गिरी। और अब ताज़ा तरीन हुकूमत जब इमरान खान की गिराई गई एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, तो एक मरतबा फिर हामिद मीर ने यही बात लिखी कि ये सारा, यानी रजीम चेंज ऑपरेशन में बाकायदा तौर पर ये हिस्सादार थे, लेकिन वकार मलिक साहब ने इनके लिए बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कंप्रोमाइज्ड क्रेडिबल। बिल्कुल, मैं इसकी मजीद तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। बहुत शुक्रिया वकार मलिक साहब कि आपने अवाम के सामने आप ये चीज़ लेकर आए। मैं भी इसके ऊपर बात करना चाह रहा था। मैं इस्लामाबाद में गुज़श्ता 23 बरसों से अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़त कर रहा हूँ। इन तमाम बहरूपियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और हामिद मीर साहब कभी भी पूरा सच नहीं बोलते। और जो आजकल ये कह रहे हैं कि देखिए जी, हमने उस वक्त इमरान खान ने जो गलत काम किया हमने उसकी भी जो है वो हमने उसकी मुखालफत की थी और आज भी, भाई कौन सा, ज़रा बताएं तो सही, कौन सा काम गलत किया? आप
اس وقت اگر ایک ریفرنس آیا، بعد میں عمران خان صاحب نے اگر کہا کہ میں اپنی یہ غلطی مانتا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس کہاں سے آیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ذرا نام لینا ان چیزوں کا، آپ اس کو لے کر کہہ رہے ہیں نہیں جناب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جس طرح سے آپ نے ہیرو بنایا جب وہ رجیم چینج آپریشن کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے تھے، ہر کیس میں وہ عمران خان کو لے آتے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے حدیبیہ ختم کیا، باقی دیگر معاملات انہوں نے ختم کیے، اس وقت تو آپ جناب انہیں ہیرو بنا رہے تھے کہ یہ جناب بہت بڑے کوئی آئین اور قانون کے محافظ ہیں، لیکن کیا ہوا، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے الیکشن متنازع بنا دیے، جناب وہ خود ہی پہلے سے ہی متنازع آدمی ہیں، انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ اور وقار ملک صاحب کی یہ بات 100% درست ہے کہ جو لوگ یہ بول اور لکھ رہے ہیں نا اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، یہ سوشل میڈیا کی ریچ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کریڈیبلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ تمام رجیم چینج آپریشن کے یہ تمام کے تمام لوگ یہ پارٹنر تھے، یہ تمام لوگ پارٹنر تھے۔ اب یہ اپنے گناہ دھونا چاہتے ہیں، مجھے بتائیے ذرا، تمام لوگوں نے پارٹنرشپ کی اس سارے معاملے کے اندر عمران خان کو گھر بھجوانے میں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر، اور اب یہ تاریخ کے دوسری طرف جا کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا جناب، پہلے عوام کے سامنے آپ کو اپنے تمام تر جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھنے ہوں گے۔ حامد میر صاحب کی میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی، اس کی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ حامد میر صاحب ہمیشہ سے ان کی تاریخ ہے اس قسم کا کام وہ کرتے رہے ہیں، اور اب تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق ان کے جو اپنے ہیں انہی کی ویڈیوز آ رہی ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مظاہر اکبر نقوی صاحب کا اور اعجاز الاحسن صاحب کا سر پیش کیا گیا، اور انہیں یہ کہا گیا، نیچے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر کوئی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف چلے گا تو پھر اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ یعنی واضح ہو گیا نا کہ مظاہر اکبر نقوی کے خلاف جو پوری ایک کمپین تھی، جو ان کے خلاف ریفرنس آیا، اس کے پیچھے کون تھا، جس طرح سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف ایک کمپین شروع کی گئی، اس کے پیچھے کون تھا۔ ہم اس میں نہیں جاتے کہ انہوں نے ریزائن کر کے اچھا کیا یا برا کیا، آپ کو اس سسٹم کی گندگی، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فینز آج خود یہ بات مان رہے ہیں کہ کس طرح سے مظاہر اکبر نقوی اور اعجاز الاحسن صاحب کو جو ہے وہ راستے سے ہٹایا گیا، اور کس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ نے بالکل وہی فیصلہ دیا جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی۔ ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امیدیں لگا لی تھی خواہ مخواہ، ہم تو پیچھے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ میمو کمیشن میں جو فیصلہ آیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے افتخار چودھری، نواز شریف، جنرل کیانی، شجاع پاشا کی خواہش کے اوپر جو یوسف زئی گیلانی اور آصف زرداری کے خلاف فیصلہ دیا تھا، ہم تو اس وقت سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب بچیں ایسے تمام کرداروں سے، چاہے وہ نواز شریف جیسے کردار ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے کردار ہوں، یا حامد میر صاحب جیسے کردار ہوں۔ ہمیشہ ان تینوں نے جب وقت آیا تو اس وقت سول سپریمیسی کی بجائے یہ کہاں گے، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کر بیٹھے، اور یہ بات پروون ہے، کسی بھی پلیٹ فارم پر لے کر جائیے آپ کو بتائیں گے۔ خیر، دیگر معاملات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اطلاعات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہے۔ آج پورا دن اس قسم کی افواہیں جو ہے وہ گردش کرتی رہیں، کنفرم نہیں ہوا ابھی تک، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں انہوں نے بظاہر کچھ فیصلوں کے اندر، بظاہر نہیں بلکہ یقینی طور پر کچھ فیصلوں کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے انہوں نے اختلاف کیا۔ کون لوگ ہیں ان کے اندر؟ اس میں جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں جسٹس منیب اختر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو 4 نام ہیں یہ گردش کر رہے ہیں، اور پاکستانی عوام بھی کم از کم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ چاروں معزز جج صاحبان جو کہ جنہوں نے وہ فیصلہ نہیں دیا تھا نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے گروپ تھا، اب اس معاملے کے اوپر جو الیکشن کو رگ کر دیا گیا ہے آلریڈی، ایک بڑی سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کر کے، اس کے اوپر ان کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ایسے وقت کے اوپر آپ کو یاد ہے نا کہ خط شت بھی لکھ دیا کرتے تھے، تو اس لیے سپریم کورٹ سے بہرحال استعفوں کی ان کنفرم اطلاعات ہیں، کچھ بھی اس معاملے میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے آگے چل کر۔ اچھا، اب ایک کام اور ہو رہا ہے، اس پہ بھی آپ نے ذرا نظر رکھنی ہے۔ کچھ لوگ 2018 کے ساتھ بار بار کمپیرزن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے 2018 میں، مطلب ابھی بظاہر وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی 2018 کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کے سامنے گوشت گزار کر چکا، بچیں ان شوگر کوٹڈ تجزیوں سے، بچیں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ کسی طور کمپیرزن نہیں ہے 2018 اور 2024 کے الیکشن کا۔ نواز شریف سپریم کورٹ آف پاکستان سے نااہل ہوئے، باقاعدہ طور پر 5 رکنی بینچ بنا، اس کے بعد پھر JIT بنی، وہاں سے وہ جو 62(1)F کے تحت نااہل ہوئے۔ اس وقت آئین اور قانون یہی کہتا تھا، وہ آئین اور قانون سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں بنایا تھا۔ نواز شریف صاحب وہاں ثابت نہیں کر سکے، انہوں نے وہاں پر جھوٹ بولا، تمام تر معاملات کے اندر
انہوں نے ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، اور میں بار بار آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے خود انٹرویوز لیے متی اللہ جان صاحب کے، قیوم صدیقی صاحب کے، اس وقت میں ڈان نیوز کے لیے رپورٹنگ کیا کرتا تھا، میں اپنے ایکس اکاؤنٹ پر وہ انٹرویوز بارہا لگا چکا ہوں، بارہا دکھا چکا ہوں پاکستانی عوام کو کہ اس وقت کیا کہا متی اللہ جان صاحب نے، قیوم صدیقی صاحب نے، کہ بالکل سپریم کورٹ کے پاس ایک آپشن آئینی اور قانونی طور پر موجود ہے کہ وہ نواز شریف کو نااہل قرار دیں۔ آئین اور قانون یہی کہہ رہا تھا بھائی، آئین اور قانون کے تحت ہوتے ہیں نا فیصلے۔ اب اس کس آئین اور قانون کے تحت ہوا ہے؟ عمران خان کی نااہلی کس آئین اور قانون کے تحت ہوئی ہے؟ ذرا واضح کریں نا، اگر ہوئی ہے تو کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سزا کو معطل کر دیا اور تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا، اور ایک کنفیوژن رکھی ہوئی ہے کیونکہ عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنا تھا ٹیکنیکل چیزوں میں۔ اب کل جو بلے کے متعلق فیصلہ آیا ہے، آئین اور قانون کی کون سی شک ہے بتائیں؟ قاضی فائز عیسی صاحب نے 10 منٹ تک ایک کہانی سنائی، اس کے بعد کہتے ہیں جناب کہ یہ جمہوریت کی روح کے مطابق الیکشن نہیں ہوئے۔ ارے بھائی مجھے بات سنیے، آپ کو 14 بندوں کی جو ہے وہ آپ کو وہ نظر آ گئی جناب کہ ان کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے، اور جو 12-14 کروڑ عوام ووٹ ڈالیں گے جس میں سے پاکستان تحریک انصاف کے 8-10 کروڑ ووٹر ہیں، کیا ان کی حق تلفی آپ نہیں کر رہے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین کر؟ تو یہ جناب جو آپ کے سامنے کمپیرزن کیا جاتا ہے نا، بلے کا نشان آج نہیں ہے، 2018 میں شیر کا نشان تھا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے نام سے سیاسی جماعت الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے رہی، تمام لوگ آزاد ہیں۔ کیا 2018 کے اندر نون لیگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا؟ جس طرح سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے گئے، اغوا کر لیا گیا، اٹھائے گئے، ٹکٹ نہیں جمع کرانے، یہ تمام تر معاملات کیا ہوئے تھے 2018 میں؟ ذرا پیش کریں نا کوئی ایک چیز بھی۔ ہاں، ایک معاملہ تھا جس کا آپ کمپیرزن کرتے ہیں کہ اس وقت نواز شریف نااہل تھا اور آج عمران خان، تو اس کا کمپیرزن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ کس نے کہا ہے یہ؟ سپریم کورٹ آف پاکستان ذرا یہ کیس ٹیک اپ کرے نا اور بتائے کہ عمران خان نااہل ہیں کس آئین اور کس قانون کے تحت۔ تو جناب کوئی کسی قسم کا کمپیرزن نہیں ہے ان چیزوں کے اندر۔ یہ کمپیرزن کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جناب ہم اس وقت وہ خلاف تھا تو ہم یہ بات کر رہے تھے اس وقت۔ بھائی آپ نے رائٹ اور رانگ میں سے کوئی ایک چیز چوز کرنی ہے۔ صحافت قطن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی یہ پولیس کا موقف ہے تو جناب جو رنگے ہاتھوں چور پکڑا ہے کہیں جی یہ اس کا بھی موقف ہے کہ میں نے چوری نہیں کی۔ ایسا نہیں ہوتا جناب، آپ حقائق عوام کے سامنے رکھیں اور درست کو درست کہنا ہے اور غلط کو غلط کہنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اس وقت جناب ہم نے عمران خان پہ تنقید کی تھی تو آج ہم اس پہ تنقید کر رہے ہیں اور بڑا اچھا بن جائیں آپ۔ یہ بالکل کسی قسم کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے۔ آپ اس قسم کے تمام کمپیرزن سے بچیں، اور میں نے یہ تمام تر تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور اب تو ان کے اپنے میں ان کے نام نہیں لے رہا، ان کے اپنے جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ ماننے کے اوپر مجبور ہیں، وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ تو جناب غلطی اگر آپ سے ہوئی تو آپ اس وقت کی غلطی کی تو معافی مانگ رہے ہیں، لیکن اس غلطی کے نتیجے میں جو ہوا، جو نقصان آپ نے پاکستان کی آئینی اور قانونی حکومت کو گرا کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو نہیں بلکہ پاکستانی عوام کو پہنچایا، آئین کو پہنچایا، جمہوریت کو پہنچایا، اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ آج جو ملک کے حالات ہیں، کیوں ہے اس طرح کے؟ رجیم چینج آپریشن سے پہلے کیسے چل رہا تھا پاکستان؟ آپ کمپیرزن کر لیں تمام تر چیزوں کا۔ تو جناب اچھا ضرور بنے لیکن عوام کے سامنے حقائق ضرور رکھیں۔ یہ جو کرکس میں نے آپ کے سامنے رکھا نا کہ جناب اندر سے ہی ان کے اپنے بھی، ان کے گھر سے، ان کی اپنی سپریم کورٹ سے اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب آپ نے تو خود کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اور چند دن پہلے کی ویڈیو وائرل ہے مالک صاحب کی کہ وہ عمران خان صاحب کے شو میں کہہ رہے ہیں کہ جناب اسلام آباد کے میٹنگز میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جناب اگر کسی اور کو لانا ہے تو پھر بلے کو جانا ہوگا۔ یہ چیزیں تو پہلے کسی اور سے کیا مراد ہے کہ نواز شریف کو لانا ہے تو پھر بلے کو جانا ہوگا؟ ذرا یاد کیجئے مرشد عمران خان کو، ٹھیک بات کرتا تھا نا وہ، آج آپ کو یاد آئے گا۔ عمران خان آپ پوری پاکستانی قوم کو کتنے عرصے سے، 1.5 سال سے بھی زائد عرصے سے اس لندن پلان سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ایک لندن پلان بن چکا ہے، اس لندن پلان کے باہر کے ساتھ مجھے باہر کیا جائے گا، میری جماعت پر پابندیاں لگائی جائیں گی، پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہم جیتیں گے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب تمام لوگ یہ سوچ رہے ہیں کیسے جیتیں گے، تو جناب میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر 8 فروری کے بعد جب ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اس وقت اس دن تو واضح ہو چکا ہوگا کہ عمران خان کی جیت کیا ہے۔ عمران خان کے پاس ابھی کئی سیاسی کارڈ جو ہیں وہ باقی ہیں، تو جس قسم کی حرکتیں کر کے آپ ملک کو جس طرف لے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان میں قطعاً کوئی صاف شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، نہ ہی کوئی سٹیبل اور کریڈیبل جو ہے وہ حکومت بنے گی۔ تو بہرحال عمران خان آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ مافیا کا، ہینڈلرز کا اور سہولتکاروں کا آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ NA 1 سے لے کے NA 266 تک تمام تر
حلقوں کے امیدواروں کی انتخابی نشانات کی تفصیلی معلومات ہم اور آپ مل کر پاکستانی عوام تک جو ہے وہ پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو ایک بار پھر عمران خان کے مقابلے میں ناکامی ہوگی۔ ہاں، آپ نے تمام بہروپیوں پر ضرور نظر رکھنی ہے جو بہروپ بدل کر اب اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کہ قاضی فیض عیسی صاحب نے غلط کر دیا۔ قاضی فیض عیسی صاحب نے آج نہیں غلط کیا، قاضی فیض عیسی صاحب نے پہلے بھی غلط کیا تھا، اور اسی کی بیس پہ ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔